26वां हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इसका आप 26वां हिस्सा समात कर रहे हैं और इस वक्त हम जो आपकी समात की नज़र है वो चौथा बाब है, इस्लामी तहज़ीब में इंतज़ामी और इज्तिमाई इदारे। अब हम दीवान बैतुल माल का तज़किरा करेंगे। ये दीवान शुरू में एक ख़ास जगह को कहा जाता था कि जिसमें जज़िया और ख़िराज वग़ैरह से मुंतक़िल होने वाले माल को रखा जाता था ताकि मुसलमानों में तक़सीम किया जाए। हज़रत उमर की खिलाफत के दौरान मस्जिदुल नबी का कुछ हिस्सा बैतुल माल की हिफाजत के लिए इंतख़ाब हुआ और लोग इसकी हिफाजत के लिए मुक़र्रर किए गए। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये शोबा इस्लामी हुकूमत के माली शोबे में से एक अहम तरीन शोबे की हैसियत इख्तियार कर गया और ख़ास अफराद इसकी सरपरस्ती के लिए मुक़र्रर होते थे। बैतुल माल की दरामद और मसारिफ मुअय्यन होते थे। मसलन एक कुल्ली तक़सीम के मुताबिक इसकी दरामद 3 अक़साम फ़ी गनीमत और सदक़े में तक़सीम होती थी और लोगों की ज़रूरियात पूरी करना और इनकी सतह ज़िंदगी को बढ़ाना वग़ैरह इसके मसारिफ शुमार होते थे। बाद के अदवार में बैतुल माल इस्लाम के मुजाहिदीन की तनख़्वाहों में अदा करना और इनके लिए इस्लाह मुहैया करना, मुसलमान फ़ुक़रा की ज़रूरियात पूरी करना और मुसलमान असीरों को आज़ाद करवाना वग़ैरह वग़ैरह के काम भी करता था। वाज़ेह सी बात है कि इन चंद दीवान या दफातर के साथ तमाम इस्लामी सरज़मीनों के निज़ाम को चलाना मुमकिन न था। लिहाजा इन अहम दीवान या दफातर के अलावा छोटे कामों के लिए इन तमाम सरज़मीनों में मुतादिद अक़साम के दीवान मौजूद थे। इनमें से चंद मुंदरजा ज़ेल हैं। दीवान नफ़ाक़त। इस दीवान के ज़िम्मे हुकूमती मुलाज़मों और अपने मातहत छोटे दीवानात के माली मामलात और अख़राजात को निपटाना था। दीवान इक़्ता। वो ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीनें जो कि मरकज़ खिलाफत से ज़राअत के लिए लोगों के सुपुर्द की जाती थीं, इनकी आमदनी का हिसाब व किताब और इन पर निगरानी इस दीवान के ज़िम्मे थी। दीवान अर्ज़। ये दीवान सिपाहियों के अमूर के मुतालिक था। इसमें इनके नामों की फ़हरिस्तें तैयार होती थीं ताकि बवक्त ज़रूरत इनके बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। दीवान अमायर या दीवानिल अम्बियान मामूरा। इस दीवान की ज़िम्मेदारी ये थी कि इमारतों की उम्र के हवाले से तहक़ीक़ करे और इन्हें तामीर करवाए। इसी तरह शहरी इमारतों की देखभाल करता रहे। दीवान मज़ालिम। ये दीवान भी अपने मुकाम पे इस्लामी सरज़मीनों के अहम दवाईन में शुमार होता था। इसका काम लोगों की शिकायत और दरख्वास्तों के मुताबिक इन्हें इंसाफ मुहैया करना था। बाल्फाज़ दीगर आज के अदालती इदारों की मानंद ये काम करता था और इस दीवान के मुंतज़िम को काज़ी कहा जाता था और सबसे बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ शख्स काज़ीउल क़ाज़ात कहलाता था। हेडिंग नंबर 2, खिराज। पहली हेडिंग थी दीवान और दूसरी हेडिंग है खिराज। खिराज हमेशा से इस्लामी सरज़मीनों में
اسلامی خلافت کے لیے مالی درآمد کا ایک اہم ترین منبع شمار ہوتا تھا۔ چونکہ بہت سے جدید شہر تشکیل پا چکے تھے، اسلامی سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت امن و امان کے لیے ضروری ہو چکی تھی۔ سپاہیوں کی اجرت اور اسلامی خلافت کے دیگر اخراجات نے حکومت کو نظام چلانے کے لیے مالی درآمد کے منافع کی نئی صورتوں کو سامنے لانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ فتوحات کے دور سے قبل جزیرہ عرب میں حکومت کے لیے جنوبی علاقوں اور یمن کی زراعت سے ہٹ کر اہم ترین مالی درآمد اور ثروت کا منبع تجارت اور تجارتی کاروانوں سے ٹیکس وصول کرنے کی صورت میں تھا۔ قدرتی سی بات تھی کہ اسلامی سرزمینوں کے اخراجات اب فقط تجارتی قافلوں اور کاروانوں کے ٹیکس سے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اسی لیے مسلمان خلفاء نے ثروت جمع کرنے کے لیے مختلف روشوں کو جانچا اور ان سب میں اہم ترین خراج مقرر کرنا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں نے خراج جمع کرنے کی روش اور زراعتی زمینوں سے ٹیکس وصول کرنا ایرانیوں سے سیکھا ہوگا، کیونکہ ہمیں ایران میں اسلام کے آنے سے قبل خراج کے حوالے سے معلومات ملتی ہیں۔ بہرحال ایران کے فتح ہونے سے قبل جزیرہ عرب میں زرعی زمینوں اور باغوں میں سے ٹیکس، مثلاً فدق کی زمینوں سے ٹیکس وغیرہ مقاسمہ کی صورت میں تھانے کے خراج کی شکل میں اس لائن کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ایران کے فتح ہونے سے قبل جزیرہ عرب میں زرعی زمینوں اور باغوں سے ٹیکس، مثلاً فدق کی زمینوں سے ٹیکس وغیرہ مقاسمہ کی صورت میں تھا، نہ کہ خراج کی شکل میں۔ دوسری طرف اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح ایران اور دیگر علاقوں کی مفتوحہ زمینوں سے خراج وصول کیا جائے اور ان زمینوں سے ٹیکس وصول کرنے کی شرعی نوعیت کیا ہے۔ صدر اسلام کے بعض فقہا کی نظر کے مطابق جن زمینوں کو مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے فتح کیا تھا وہ غنیمت شمار ہوتی تھیں، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کو لشکر والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز بذات خود بہت سی مشکلات کا باعث تھی۔ ایک یہ کہ اس طرح زرخیز زمینیں بہت چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی اور اس سے آمدن کی شرح گر جاتی۔ دوسرا یہ کہ مفتوح ممالک میں موجود مسلمان سپاہی زمین کے مسائل اور کاشتکاری کے لیے ضروری تجربہ بھی نہ رکھتے تھے، اور اگر یہ کام کرنے پہ قادر بھی ہوتے تو اس وجہ سے فوجی امور نپٹانے اور اسلامی لشکر کی ہمراہی سے محروم ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مرکز خلافت میں متعدد نشستیں ہوئیں۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ مفتوح ممالک کی سرزمین انہی لوگوں کے اختیار میں دی جائیں جو پہلے سے ان پہ کام کرتے تھے۔ اس کے عوض ان سے سالانہ ایک معین مقدار میں مبلغ بعنوان زرعی ٹیکس یا خراج وصول کیا جائے۔ لہٰذا ہر 10,000 مربع میٹر کے عوض معین خراج طے کیا گیا۔ البتہ یہاں بذات خود پہلے زمینوں کے زرخیز ہونے نہ ہونے، آب و ہوا کے مناسب ہونے یا نہ ہونے، اور جو فصلیں ان میں کاشت ہوئی تھیں ان کے حوالے سے ایک تقسیم کی گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراج اکٹھا کرنے کے طریقہ کار میں نقائص پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک مستقل خراج جمع کرنے کا وقت تھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ قمری جنتری کی بنا پہ خراج وصول کرنے کا وقت فصلوں کی کٹائی سے پہلے ہی آ جاتا تھا۔ اس بات نے کسانوں کو کافی شکایات میں ڈال دیا، اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اسلامی
خلافت نے خراج کی جمع آوری کا ایسا نظام بنایا کہ اس کی روح سے فقط کٹائی کے موقع پہ خراج دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراج جمع کرنے کی صورت پہلے دقتوں کی سادہ شکل و صورت کو کھو بیٹھی، بلکہ بہت سے پیچیدہ نظاموں کی طرف حرکت کرنے لگی۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد ہم ٹیکس و مالی امور کے بہت سے نظاموں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کی بنا پہ یہ آہستہ آہستہ خراج کا ٹیکس ملا نظام توجہ کھو بیٹھا۔ ان نظاموں میں مثلا نظام اقتا اور سیوڑغال کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جو منگولوں کے تسلط کے بعد اسلامی سرزمینوں میں بہت شدت سے اجرا ہوئے۔ اب ہم تیسری ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، حسبہ یعنی احتساب کا نظام۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے معاشرے میں لوگوں کے کاموں بالخصوص بازار میں مختلف تجارتی اجناس کے حامل لوگوں پہ نگرانی کے لیے جو نظام وضع کیا، اس حوالے سے اپنے ہمسایوں بالخصوص مشرقی روم سے سیکھا ہوگا۔ البتہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ امور جو مسلمان دوسروں سے نہیں سیکھ سکتے تھے، وہاں فقہی امور اور دینی تحقیقات نے اس جدید نظام کو ایجاد کرنے میں مدد دی۔ اسی طرح محتسب کے عہدے پر فائز ہونے یعنی امور کو اجرا کرنے کے نظام پر آنے کے لیے خاص شرائط وضع ہوئیں۔ البتہ ان شرائط کی تشریح کے لیے شیعہ و سنی علماء نے عمیق و دقیق مباحثت بھی ہوئی۔ مجموعی طور پہ ان شرائط کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عادل ہونا، نمبر 2 درجہ اجتہاد پہ فائز ہونا اور نمبر 3 مرد ہونا۔ علمی نگاہ و معاشرے میں محتسب کی ذمہ داریوں کی اہمیت کے پیش نظر ان ذمہ داریوں کو بطور کلی درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بازار اور پیشہ ورانہ کاموں پر نگرانی، نمبر 2 معاشرے کے عمومی رویوں پر نگرانی، نمبر 3 قیمتوں اور ناپ تول پر نگرانی، نمبر 4 لوگوں کی عبادتوں کے طور طریقے پر نگرانی، نمبر 5 راستوں اور عمارتوں پر نگرانی، نمبر 6 محدود قضاوت کے متعلقہ مسائل مثلا کم فروشی اور خرید و فروخت میں مکر و فریب پہ نگرانی، نمبر 7 مختلف دیگر ذمہ داریاں۔ ایک نگرانی کرنے والے شعبے کی حیثیت سے حسبہ کا مسئلہ انتہائی نازک اور حساس تھا۔ حسبہ کی لوگوں کے درمیان اہمیت اور لوگوں کے امور میں اس کا نگرانی کرنے والے ادارے کے عنوان سے کام بتاتا ہے کہ یہ فقط نگرانی کرنے والا ادارہ تھا، لیکن اسلامی قوانین کا اجرا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ محتسب فقط نگرانی کرتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی مجرم کو سزا دے، بلکہ یہ کام عدالتی اور فوجداری اداروں مثلا ادارہ قضاوت، مظالم، شرطہ اور نقابت کے ذمے تھے، اور یہ ادارے اپنے اختیارات کی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے اور مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا دیتے۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 139 آپ کو ایک گوش گزار کیا۔